हेलो। और फिर से नार्निया की मुहम्मत में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं घोड़ा और उसका लड़का, और आज हम उसका 10वां बाब पढ़ेंगे, जनूबी फकीर। चंद घंटों के सफर के बाद वादी खुलने लगी और आगे का रास्ता नजर आने लगा। जिस दरिया के साथ साथ वो चल रहे थे, एक और दरिया उनके सामने आया, जो उनके बाएं से दाएं की जानब बह रहा था, यानी मशरिक की सिमत। इस नए दरिया के पार की जमीन बहुत खुश्क लगती थी और पहाड़ियों से भरी हुई, जो एक दूसरे के पीछे सिलसिलों में चढ़ती गई जब तक शमाली पहाड़ी सिलसिला नजर नहीं आता। दाएं तरफ पथरेली चोटियां नजर आती थी, जिनकी ज्यादा ऊंची चोटियों पर बर्फ भी दिखाई देती थी। बाएं तरफ दरख्तों से भरे हुए गलियों वाले पहाड़ थे। कोए पायर अभी उनकी नजर से गायब हो गई थी। उनके सामने का पहाड़ी सिलसिला नीचे उतरता नजर आता था, और उसमें एक गली थी जो यकीनन वो रास्ता था जो अर्चन लैंड और नार्निया के दरमियान जाता है। ब्री ने कहा, ब्रू शमाल, हरा भरा शमाल। और सचमुच निचली पहाड़ी डहलान इतनी हरी भरी थी कि शास्ता और आरविस की जनूबी आंखों ने कभी तस्वर नहीं किया था। जैसे वो दरियाओं के मेल पर नजदीक आए, उनका हौसला बढ़ता गया। मशरकी दरिया, जो सबसे ऊंचे पहाड़ों से बड़ी तेज रफ्तार से आ रहा था, ऐसा था कि उसको तैर कर पार करना नामुमकिन लगता था। लेकिन इधर उधर देखने पर उनको ऐसी जगह मिल गई जहां से वो चलकर पार कर सकते थे। पानी की बुलंद आवाज, उसके घोड़ों की टांगों से टकराना, दरियाई मक्खियों का गुजरना और ठंडी हवा शास्ता को बहुत अच्छा लगा। जैसे वो दरिया में से शमाली किनारे पर चढ़ने लगे, ब्री ने खुशी से कहा, दोस्तों, हम अर्चन लैंड में हैं। मेरे ख्याल में इस दरिया का नाम घूमती तीर है। विन ने आहिस्ता से कहा, उम्मीद करती हूं कि हम देर से ना आए हो। फिर वो ऊपर की तरफ चलने लगे, और वो भी आगे पीछे करके, क्योंकि चढ़ाई काफी ज्यादा थी। ये खुला मैदान था, एक बड़े बाग की तरह, और ना सड़क ना कोई घर नजर आता था। कुछ दरख्त थे, मगर जंगल नहीं। शास्ता, जो ऐसी जगह पाला गया जहां एक भी दरख्त नहीं था, ने कभी नहीं सोचा था कि इतने किस्म के दरख्त हो सकते हैं। अगर आप वहां होते तो यकीनन आपको मालूम होता, उसको नहीं था, कि किन किन किस्मों के दरख्त थे। उनके आगे जाने पर मुतअद्दिद खरगोश इधर उधर भागने लगे, और हिरनों का एक घोल नजर आया। आरवस ने कहा, वाह वाह, ये तो कमाल है। पहले पहाड़ी सिलसिले की चोटी पर शास्ता ने मुड़कर पीछे देखा। वहां रेगिस्तान के सिवा और कुछ नहीं नजर आता था। ना ताशबान, ना कुछ, सिवाय उस बारीक हरे भरे रास्ते के जिसके जरिए वो आए थे। लेकिन वो अचानक बोला, अरे वो क्या है? ब्री ने कहा, क्या? वो विन और आरवस पीछे देखने लगे। शास्त्र ने कहा, वहां जो धुआं जैसा लगता है, क्या वहां आग हो सकती है? ब्री ने कहा, रेत का तूफान होगा। आरवस ने कहा, लेकिन हवा चल नहीं रही है। विन एकदम से बोली, हाय, उसमें कुछ चमक है, और देखो, खोद नजर आ रहे हैं। वो चल रहा है और इस तरफ आ रहा है।
आरवस ने कहा, ताश के नाम से वो फौज है, वो राबदाश है। विन ने कहा, जाहिर है वही जिसका मुझे डर था। जल्दी करो, हमको उनसे पहले अनवार्ड पहुंचना है। और मजीद बात की बगैर वो मुड़कर सरपट दौड़ने लगी। ब्री ने अपना सर हिलाया और उसका पीछा किया। आरवस अपने कंधे के ऊपर से देखकर चीखी, जल्दी करो ब्री, जल्दी। ये दौड़ घोड़ों के लिए बहुत मुश्किल थी। जैसे वो एक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर पहुंच जाते थे, एक और वादी और पहाड़ी नजर आ जाती थी। और जबकि सब को मालूम था कि हमारा रुख ठीक ही है, किसी को मालूम नहीं था कि अनवार्ड कितना दूर है। दूसरे सिलसिले पर शास्ता ने फिर पीछे देखा, लेकिन वो गर्दो गुबार नजर नहीं आया। अगरचे एक बड़ी फौज 2 मील पर दरिया पार करने की जगह ढूंढ रही थी। उसने कहा, वो दरिया पर पहुंचे। आरवस ने कहा, जल्दी जल्दी, हमारा आना फजूल होगा अगर हम उनसे पहले अनवार्ड नहीं पहुंचे। दौड़ो ब्री, दौड़ो, याद करो कि तुम एक अस्प हो। शास्ता भी उस तरह की बात करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि बेचारा वो जितना कर सकता है कर रहा है, और उसने अपना मुंह बंद रखा। और हकीकत में दोनों घोड़े उतना ही कर रहे थे जितना वो समझते थे कि कर सकते हैं, लेकिन असल में वो इससे ज्यादा कर सकते थे। अभी वो साथ साथ चल रहे थे और ऐसे लगता था कि विन उस रफ्तार पर मजीद नहीं चल सकती थी। उनके पीछे से ऐसी आवाज आई जिसके नतीजे में उनके एहसासात बिल्कुल बदल गए। वो ऐसी आवाज थी जो उनकी तवक्को से बिल्कुल हटकर थी। उनका ख्याल था कि घोड़ों की आवाज आएगी या कैलोमिनियों की जंगी पुकार आएगी। फिर भी ये आवाज पहचान की थी। ये वही आवाज थी जो शास्ता ने पहले उस रात को सुनी जब आरवस और विन से मुलाकात हुई थी। ब्री ने भी पहचाना। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसके कान नीचे हो गए। और अब ब्री को मालूम हुआ कि मैं और ज्यादा तेजी से दौड़ सकता हूं। शास्ता ने यह महसूस किया और वो एकदम से विन के आगे निकल गए। शास्ता ने सोचा, ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने सोचा कि यहां हम शेरों से महफूज होंगे। उसने पीछे देखा, सब कुछ वाज़ेह था। बहुत बड़ी सुनहरी मखलूक जमीन से लिपटी हुई बिला की तेजी से भाग रही थी, जिस तरह जब कोई अजनबी कुत्ता घर के सहन में आ जाए। उस रफ्तार से ये शेर उनका पीछा कर रहा था और वो नजदीक तर आ रहा था। हाय, पीछे से एक शेर और आरवस पर हमला करने वाला है। उसने आगे देखा, लेकिन जो नजर आया उसकी समझ में नहीं आया। उनका रास्ता एक हरी हमवार दीवार से बंद था। दीवार तकरीबन 10 फुट की थी। उस दीवार के बीच में दरवाजा था। दरवाजे के बीच में एक लंबा सा आदमी खड़ा था। वो आदमी लंबा चोगा पहना हुआ था और उसके हाथ में लाठी थी। उसकी दाढ़ी उसके घुटनों तक थी। लम्हे भर में शास्ता ने यह सब कुछ देखा और फिर पीछे दोबारा झोंका। शेर अभी विन के ऐन नजदीक था। वो उसकी पिछली टांगों को काटने वाला था और विन के खौफज़दा चेहरे पर किसी उम्मीद के आसार बाकी नहीं थे। शास्ता ने ब्री के कान में जोर से कहा, रुको, वापस जाकर मदद करना। बाद में ब्री ने कहा कि उसको ये बात सुनाई नहीं दी या समझ में नहीं आई, और जबकि वो अक्सर सच बोलता है, उसकी बात माननी पड़ेगी।
شاستہ نے پاؤں رکاب سے نکالے، دونوں ٹانگیں بائیں طرف لگائیں، خوفناک لمحے کے لیے رکا اور لگا دی چھلانگ۔ بہت درد ہوا اور دم نکل گیا، مگر ابھی یہ سب محسوس کرنے کا وقت نہیں۔ وہ اٹھ کر، یہاں دیوار، دروازہ اور وہ فقیر اور بری دوڑے ہوئے اور واپس آروس کی مدد کرنے چل پڑا۔ اس نے زندگی بھر میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا، اور اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ دنیا کی بری آوازوں میں سب سے بری آواز آئی، یعنی گھوڑی کے چیخنے کی آواز وین کے منہ سے نکلی۔ آروس وین کے گردن پر لپٹی ہوئی تھی اور اپنے خنجر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اب تینوں، آروس، وین اور شیر، شاستہ پر پڑنے والے تھے۔ ان کے آپس میں ملنے سے ذرا سا پہلے ہی شیر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اتنا بڑا ہو گیا جو تصور سے بالا تر تھا، اور اس نے اپنے دائیں پنجے آگے کر کے اور ناخن نکال کر آروس کے کندھے پر چپٹا۔ آروس نے چیخنا شروع کیا، شیر اس کا کندھے پر چپٹ رہا تھا۔ شاستہ نیم دیوانگی کے عالم میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، حتیٰ کہ نہ پتھر نہ لاٹھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح کچھ ایسا کیا جو کوئی کتا سے کرتا ہے۔ گھر جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ لمحہ بھر وہ شیر کے منہ میں دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی پوری حیرانگی سے شیر رکنے میں پلٹی کاٹ گیا اور مڑ کر بھاگ گیا۔ شاستہ کو یقین تھا کہ وہ واپس آئے گا، اس لیے وہ ایک دم سے اس دیوار اور دروازے کی طرف بھاگا جو ابھی اس کو یاد آیا تھا۔ وین مشکل سے دروازے پر پہنچ ہی رہی تھی۔ آروس ابھی بھی اس پر سوار تھی، لیکن اس کی کمر خون سے لبریز تھی۔ چوگے والا آدمی کہہ رہا تھا، اندر آ جاؤ میری بیٹی، اندر آ جاؤ، اور پھر آ جاؤ میرے بیٹے۔ اور شاستہ سانس بھر کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کو دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور داڑھی والا اجنبی وین سے اتارنے میں آروس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ابھی ایسی جگہ تھے جو گول تھی اور اس اونچے ہرے دیوار سے محفوظ۔ ان کے سامنے پانی کا تالاب تھا جس کا پانی بالکل زمین کے ہم سطح تھا۔ تالاب کے ایک طرف نہایت بڑا اور خوبصورت درخت تھا جس کی شاخیں تالاب کے اوپر پھیلی ہوئی تھیں۔ تالاب کے پیچھے پتھر کا قدیم مکان تھا جس کی چھت گھاس کی تھی۔ بکروں کی آواز آئی اور وہاں احاطے کے اس طرف کچھ بکریاں نظر آئیں۔ پاؤں کے نیچے ہموار میدان میں گھاس ہی گھاس تھی۔ شاستہ نے سانس بھر کر کہا، کیا آپ آرچن لینڈ کے بادشاہ ہیں، راجا لون؟ بوڑھے آدمی نے نہیں میں سر ہلا کر کہا، نہیں بیٹا، میں جنوبی روانگی کا فقیر ہوں۔ اور اب میرے بیٹے، ابھی یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، میری بات مانو۔ یہ لڑکی زخمی ہے، تمہارے گھوڑے تھک گئے ہیں، رابداش ابھی دریا گھومتی تیر پار کرنے میں لگا ہے۔ اگر تم ابھی آرام کیے بغیر دوڑتے ہو، پھر بھی ابھی راجا لون کے پاس وقت پر پہنچنے کا امکان ہے۔ یہ سن کر شاستہ کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ میری طاقت ختم ہو رہی ہے۔
اس کی انتڑیاں ہلنے لگی تھی کیونکہ یہ حکم ایک طرح کی ناانصافی بھی لگتا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کو موقع نہیں ملا تھا کہ یہ اصول سیکھے کہ نیکی کرنے کا اثر یہی ہے کہ اس سے مشکل نیکی کرنا پڑتی ہے۔ تو بھی اس نے کہا، راجا لون کہاں ہے؟ فقیر نے مڑ کر اپنی لاٹھی سے اشارہ کیا اور کہا، دیکھو، جس دروازے سے تم آئے ہو اس کے مقابلے میں ایک اور دروازہ ہے، اس کو کھول کر سیدھے آگے جانا ہے، بالکل اور بالکل سیدھے جانا ہے، خواہ چڑھائی یا ڈھلان ہو، خواہ راستہ ہموار یا مشکل ہو، خواہ راستہ خشک ہو یا تر، صرف اور صرف سیدھے جانا ہے۔ مجھے اپنے علم سے معلوم ہے کہ تم کو راجا لون مل جائے گا، لیکن اب بھاگنا ہے، سیدھے بھاگنا ہے۔ شاستہ نے ہاں میں سر ہلایا اور شمالی دروازے میں وہ غائب ہو گیا۔ فقیر بڑی نرمی سے آروس کی مدد کرتے ہوئے اس کو اندر لایا۔ کافی دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس نے گھوڑوں کو کہا، آؤ میرے عزیزو، اب تمہاری باری ہے۔ ان سے جواب ملے بغیر، اور یقیناً وہ جواب دینے سے قاصر تھے، اس نے ان کے دہانے اور کاٹھیاں اتاری۔ پھر اس نے کسی شاہی سائس سے بھی بہتر ان کی خوب مالش کی۔ اس نے کہا، اب میرے عزیزو، آرام کرو اور یہ سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہاں پانی ہے اور گھاس۔ جب میں بکریوں کا دودھ نکالوں گا تو پھر تمہارے لیے گرم جو تیار کروں گا۔ ون نے کہا، صاحب، کیا خانزادی بچ جائے گی؟ کیا شیر نے اس کو مار دیا ہے؟ فقیر نے کہا، مجھے اپنے علم سے حال کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں، لہٰذا میں کہہ نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان یا جانور آج رات تک جیے گا یا مرے گا، لیکن امید کرنا، میرے خیال میں وہ اپنی پوری عمر جیتے رہیں گے۔ جب آروس کو ہوش آیا، وہ پتھر کے ٹھنڈے کمرے میں منہ کے بل نہایت نرم پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں منہ کے بل کیوں ہوں، لیکن جب وہ ہلی تو کمر میں نہایت درد محسوس ہوا، اور اس کو یاد آیا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ پلنگ کس چیز کا ہے، کیونکہ وہ حیدر کا تھا اور اس نے کبھی اس قسم کی جھاڑیاں نہیں دیکھی تھی۔ دروازہ کھل گیا اور فقیر شربت کا برتن اٹھائے اندر آ گیا۔ آرام سے اس نے برتن رکھا اور پھر کہا، اب کیسی ہو میری بیٹی؟ آروس نے کہا، کمر میں درد ہے صاحب، باقی ٹھیک ہے۔ فقیر نے اس کی طرف جھکا اور اس نے اس کی نبض دیکھی۔ اس نے کہا، کوئی بخار نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یقیناً کل تم اٹھو گی، مگر ابھی یہ پی لینا۔ اس نے لکڑی کا برتن اس کے منہ پر لگایا۔ آروس کا منہ مڑ گیا کیونکہ بکری کا دودھ کچھ عجیب لگتا ہے جب عادت نہیں ہو، لیکن وہ بہت پیاسی تھی اور اس نے پورا برتن پی لیا، اور پینے کے بعد وہ کافی بہتر تھی۔ فقیر نے کہا، اب تم سو جاؤ میری بیٹی، کیونکہ تمہارے زخم صاف کیے گئے ہیں۔ درد ضرور ہے، لیکن وہ کوڑوں سے زیادہ گہرے نہیں ہیں۔ وہ شیر تو کیسا عجیب تھا، تم کو پکڑ کر کاٹے بغیر اس نے صرف پنجوں سے یہ 10 لکیریں لگائیں۔ دردناک ضرور، مگر خطرناک نہیں۔ آروس نے کہا، یہ واقعی میری خوش قسمتی تھی۔ جس پر فقیر نے جواب میں کہا، بیٹی، میری 109 گرمیاں گزر گئی ہیں،
اور آج تک مجھے قسمت نظر نہیں آئی۔ ان باتوں میں کچھ ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر ہمارا سمجھنا ضروری ہے تو پھر وہ وقت آئے گا جب ہم کو سمجھ دی جائے گی۔ عربس نے پوچھا، اور رابداش اور اس کے 200 گھوڑوں کی کیا خبر ہے؟ فقیر نے کہا، میرے خیال میں وہ اس راستے سے نہیں گزریں گے۔ وہ مشرق کی طرف سے دریا پار کرنے کا راستہ ڈھونڈ چکے ہوں گے، وہاں سے وہ سیدھے انوارڈ کو جائیں گے۔ عربس نے کہا، بیچارہ شاستہ، اس کو کتنا دور جانا ہوگا؟ کیا وہ پہلے پہنچ جائے گا؟ عمر رسیدہ آدمی نے کہا، یقیناً امید کی اچھی گنجائش ہے۔ عربس پھر سے لیٹ گئی اور اس بار پہلو بدل کر اور کہا، کیا میں دیر تک سو گئی تھی؟ لگتا ہے کہ شام ہو گئی ہے۔ فقیر نے کمرے کی واحد کھڑکی سے شمال کی طرف دیکھ کر کہا، یہ شام کا اندھیرا نہیں ہے، کوہ گرج سے بادل آ رہے ہیں۔ یہاں بارش اکثر ادھر ہی سے آتی ہے، رات کو گہرا دھند ہوگا۔ اگلے دن عربس کافی بہتر تھی۔ ناشتہ کر کے وہ فقیر کی اجازت سے اٹھ کر باہر گئی تاکہ گھوڑوں سے بات کرے۔ موسم بھی کھل گیا تھا اور پورا احاطہ پیالے کی طرح دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ جگہ پر اطمینان تھی، تنہا اور خاموش۔ ون فوراً عربس کے پاس آئی اور اس نے اس کو چوما۔ حال پوچھنے کے بعد عربس نے کہا، بری کہاں ہے؟ ون نے احاطے کے دوسری طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں، اور تم کو اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، مجھ سے وہ بات ہی نہیں کرتا۔ دونوں اس کی طرف گئے اور وہاں بری کو لیٹا ہوا پایا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور حالانکہ ان کے آنے کی آواز اس نے یقیناً سنی تھی، پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ عربس نے کہا، صبح بخیر بری، کیا حال ہے؟ بری نے کوئی آواز نکالی لیکن اسے سنائی نہیں دی۔ عربس نے کہا، فقیر کا خیال ہے کہ شاستہ راجہ لون تک وقت سے پہنچ گیا ہوگا، لہذا ہم بے فکر ہیں۔ نارنیا بری، بالآخر نارنیا۔ بری نے بہت دھیمی آواز میں کہا، میں نارنیا نہیں دیکھوں گا، کبھی بھی نہیں دیکھوں گا۔ عربس نے کہا، کیا ہوا بری؟ تم بیمار تو نہیں ہو؟ آخر بری ان کی طرف مڑا اور اس کا چہرہ بے پناہ افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں واپس کیلومن جاؤں گا۔ عربس نے حیران ہو کر کہا، کیا واپس غلامی میں؟ بری نے کہا، جی ہاں، میں صرف اور صرف غلامی کے لائق ہوں۔ میں کیسے نارنیا کے آزاد گھوڑوں میں جا سکتا ہوں؟ میں جس نے گھوڑی اور لڑکی اور لڑکے کو شیر کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے بیکار جسم کو بچانے کے لیے بھاگ گیا تھا۔ ون نے کہا، لیکن ہم سب اپنی اپنی طاقت کے مطابق دوڑ رہے تھے۔ بری نے کہا، سوائے شاستہ کے۔ وہ دوڑا ضرور مگر صحیح دوڑا، کیونکہ وہ واپس دوڑا، اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ شرم کی بات ہے۔ میں جو اپنے آپ کو اسپ کہتا ہوں اور 100 جنگوں میں ہونے کا فخر کرتا ہوں، اور وہ لڑکا جس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، جس نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی، جس نے زندگی بھر اچھی مثالی زندگی نہیں دیکھی، وہ لڑکا مجھ سے زیادہ دلیر ثابت ہوا۔ عربس نے کہا، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، مجھے بھی وہی احساس ہے۔ شاستہ نے بہت خوب کیا، میں بھی تم جیسی بری ہوں بری۔ جب سے ہماری ملاقات ہوئی
میں اس کو حقیر جانتی رہی اور اب وہ ہم میں سے سب سے زیادہ اچھا نکلا، لیکن میرے خیال میں ہمارا یہاں ٹھہر کر اس سے معافی مانگنا کیلورمن واپس جانے سے بہتر رہے گا۔ بری قائل نہیں ہوا۔ تمہارے لیے تو ٹھیک ہے، تم نے اپنے آپ کو بے غیرت نہیں ہونے دیا، لیکن میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ان کو آہٹ دیے بغیر فقیر نرم نرم گھاس پر چلتے ہوئے وہاں آ گیا اور اس نے کہا، میرے نیک گھوڑے، میرے اچھے گھوڑے، تمہارا کچھ ختم نہیں ہوا سوا تمہارے غرور کے۔ نہیں نہیں میرے عزیز، اپنے کان پیچھے کر کے عیال مت ہلانا۔ اگر تم واقعی اتنے حلیم ہو گئے ہو جتنی ابھی بات کر رہے تھے، تو پھر معقول بات بھی تو سنو۔ تم اتنے عظیم گھوڑے نہیں ہو جتنا ان بے زبان گھوڑوں میں رہ کر تم نے سمجھ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں تم دلیر اور بہادر تھے، وہ ہونا ہی تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نانیہ میں تم کچھ خاص ہوگے۔ لیکن جب کہ سمجھ گئے ہو کہ خاص نہیں ہو، پھر تم نے اپنی اصلی حیثیت سمجھی ہے، جو کہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اب اگر تم اور میرے دوسرے 4 کھر والے عزیز باورچی خانے کو آ جائیں تو گرم جو کھلاؤں گا۔ اب شاستہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ میرے خیال میں نیکسٹ چیپٹر میں ہم کو بتایا جائے گا۔ خدا حافظ، آپ خوش رہے، گڈ بائے۔